जय मसीह की। मेरा नाम प्रिसिला विक्टर है और आज मैं आपके साथ दूसरे कलमे पर खुदावन का पाक कलाम शेयर करूंगी। हम एक हवाला देखेंगे लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी वर्स 39 से 43 तक। खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उससे कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर डाल। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। दूसरे कलमे को नजात का कलमा कहते हैं। यीशु मसीह जब सलीब पर जान देने से पहले 7 सलीबी कलमात बयान किए, जिनमें से पहले 3 कलमे उन्होंने दूसरों के हक में कहे और आखिरी 4 कलमे अपनी जात के बारे में कहे, यानी वो उस वक्त खुदा बाप से मुखातिब थे। यीशु मसीह का सलीब पर मरना, दुखों को बर्दाश्त करना, हर तरह के जुल्म को खामोशी के साथ बर्दाश्त करना, लानती मौत मरना, ये सब खुदा बाप की इंसान के साथ गहरी मोहब्बत को जाहिर करते हैं। इंसान वो मखलूक है जिसे खुदा ने बड़ी मोहब्बत के साथ अपने हाथों से बनाया था और उसे फिरदौस में रखा था। लेकिन वही इंसान अपनी नाफरमानी और गुनाह की वजह से उस फिरदौस से निकाला गया। ना सिर्फ निकाला गया बल्कि इंसान कई तरह की मुश्किलात का, लानतों का, बीमारियों का और मौत के कंट्रोल में आ गया। लेकिन बाप की मोहब्बत को देखें, बाप इस जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाप इंसान को इन सारी तकलीफों में नहीं देख सकता था और खुदावन ने ये इरादा किया, खुदा बाप ने एक मकसद, एक मिशन अपने बेटे के सपुर्द किया कि इस जुदाई की दीवार को वो तोड़ डाले। हालेलुया। क्योंकि ये काम ना तो कोई नबी कर सकता था, ना ही कोई रसूल कर सकता था, ना कोई बादशाह इस लायक था कि इस नजात के काम को कर सके। इसीलिए ये काम खुदा ने अपने बेटे के सपुर्द किया, क्योंकि वाहिद वही है जिसके वसीला से नस्ल इंसान नजात पा सकते थे। हालेलुया। मसीह के बगैर कोई नजात नहीं पा सकता, कोई लानतों से आजाद नहीं हो सकता, कोई बीमारियों से आजाद नहीं हो सकता, कोई मौत के इख्तियार से बाहर नहीं निकल सकता अगर वो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल ना करे। इसीलिए यीशु ने कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें नजात देने आया है। हमने अभी इस हवाले में 2 डाकुओं का जिक्र पढ़ा जिन्हें सलीब पर, मसीह की सलीब के साथ उन्हें भी मसलूब किया गया, उन्हें भी सलीब पर लटकाया गया। क्या वो बेगुनाह लोग थे? वो गुनाहगार लोग थे, वो डाकू थे। इसीलिए यसाया इस बात की पेशन गोई मसीह की मसलूबियत से कई साल पहले कर देता है और वो कहता है कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। सलीब पर जो 2 डाकू हैं, ये दोनों मसीह से अपील करते हैं। ये दोनों मरना नहीं चाहते हैं, ये दोनों जिंदगी पाना चाहते हैं और ये दोनों डाकू इंसान की, 2 तरह के इंसानों की नुमाइंदगी करते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डाकू होता है वो भी मसीह से अपील करता है, लेकिन उसकी अपील के अंदर, उसकी दरख्वास्त के अंदर एक तंज पाया जाता है, एक बेइज्जती पाई जाती है। वो मसीह से क्या कहता है? वो यीशु से कहता है, क्या तू मसीह नहीं है? तू तो बड़े बड़े काम किया करता था, तू तो मसीह है, तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। क्या ये अच्छा बिहेवियर था? ये एक नेगेटिव बिहेवियर था। हालांकि वो मसीह को देख रहा था कि किस तरह ये हर जुल्म को बर्दाश्त कर रहा है,
ہم نے پہلے کلمے میں سیکھا کہ کس طرح یسوع مسیح نے اپنے ظلم کرنے والوں کو، اپنے ستانے والوں کو، اپنے مذاق اڑانے والوں کو معاف کیا۔ وہ سب چیزیں دیکھ رہا تھا، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو بھی بچا، مجھے بھی بچا، کیا تو مسیح نہیں ہے؟ وہ اسے کوشچن کرتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں ہے؟ یہ ایک نیگیٹو بیہیویئر تھا، اور اس کا انجام یہ نکلا کہ اس نے مسیح کو قبول نہیں کیا اور وہ ابدی آرام سے محروم رہ گیا۔ وہ اس آرام میں، اس جلال میں، اس فردوس میں جس کا انتظام یسوع کر رہا تھا، جس میں وہ انسان کو واپس لے کر جا رہا تھا، وہ ڈاکو اس میں شریک نہیں ہو سکا۔ آج کئی ایسے لوگ ہیں جو بیماریوں کی صورت میں، تکلیفوں کی صورت میں، لعنتوں کی صورت میں صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، لیکن تو بھی اس ڈاکو کی طرح مسیح کو قبول نہیں کر رہے ہیں، مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں مان رہے ہیں، مسیح کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں، اس کی ذات پر کوشچن کرتے ہیں، اس کی اتھارٹی پر کوشچن کرتے ہیں۔ کیا تو مسیح نہیں ہے؟ کیا تو نجات دہندہ نہیں ہے؟ کیا تو ہمیں آزاد نہیں کر سکتا؟ اسے کوشچن کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لے کر آتے، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ ایسے لوگ اس ڈاکو کی طرح ابدی آرام میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو صلیب پر یہ جو دو ڈاکو ہیں، یہ دو طرح کی انسانیت کو شو کرتے ہیں۔ ایک وہ جو نیگیٹو بیہیو کرتے ہیں، جو مسیح پر ایمان نہیں لے کر آتے، اور ہم دوسرے ڈاکو پر غور کریں گے جو مسیح پر ایمان لے کر آیا، اور کس طرح اس کی موت کے بالکل قریب، جب وہ مرنے کو تھا، جب وہ اپنی سزا کا حقدار تھا اور وہ اسی سزا میں مر رہا تھا، کس طرح وہ مسیح پر ایمان لے کر آیا، بالکل آخری مومنٹ پر اس نے مسیح کو قبول کیا، نجات پائی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ فردوس میں چلا جاتا ہے۔ وہ فردوس جس کا انتظام یسوع صلیب پر کر رہا تھا، وہ فردوس جسے انسان باغ عدن میں گناہ کی وجہ سے، خطا کی وجہ سے اس آرام میں سے نکالا گیا تھا، اس آرام میں وہ ڈاکو چلا جاتا ہے۔ پھر ہم دوسرے ڈاکو کی طرف دیکھتے ہیں جو رائٹ ہینڈ سائڈ پر جسے مصلوب کیا جاتا ہے، وہ بھی مسیح سے ایک اپیل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی اپیل میں، اس کی درخواست میں ہمبلنس ہے، حلیمی ہے، اس کی درخواست کے اندر عاجزی ہے، اور وہ سب سے پہلے تو وہ اس ڈاکو کو ڈانٹتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ اس کا مطلب ہے وہ مسیح کو انصاف کرنے والا جانتا ہے، اسے کہتا ہے کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ ہم تو اپنے ہی گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ وہ صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع مسیح کو پہچان جاتا ہے کہ یہ بے گناہ شخص ہے، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہت میں جائے گا اے یسوع، تو مجھے یاد کرنا۔ اس کا مطلب ہے وہ سمجھ جاتا ہے، اس پر یہ بھید کھل جاتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہت کا کوئی آخر نہیں ہوگا، اگرچہ یہ شخص صلیب پر مرنے کو ہے، اگرچہ یہ شخص ابھی تھوڑی دیر میں مر جائے گا، تو بھی اس کی بادشاہت جو ہے وہ عبدالآباد قائم رہے گی۔ اس لیے وہ کہتا ہے اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہت میں جائے گا تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع مسیح جو دلوں کو جانچ لیتا تھا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص، یہ ڈاکو مجھ پر ایمان لے کر آ گیا ہے، یہ میری حقیقت سے واقف ہو چکا ہے، اس پر یہ بھید کھل چکا ہے کہ میں ہی اس کا نجات دہندہ ہوں، میں ہی اسے فردوس میں لے کر جا سکتا ہوں۔ اور وہ یسوع اس سے کہتا ہے کہ تو فکر مت کر، کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہاللویہ! وہ جدائی جو کوئی دور نہیں کر سکتا تھا، جس طرح انسان جسے فردوس سے باہر نکال دیا گیا تھا، یسوع مسیح ہی وہ راستہ ہے جس کے وسیلہ سے ہر ایک شخص، ہر ایک انسان فردوس کے اندر پھر سے داخل ہو سکتا ہے۔ وہ ڈاکو مسیح کے اوپر ایمان لے کر آ گیا تھا۔ اسی لیے پولس رسول کرنتھیوں کے خط میں کہتے ہیں کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ وہ لوگ
جو اس کلام پر ایمان نہیں لے کر آتے، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، وہ ابدی آرام سے محروم رہ جائیں گے۔ لیکن اس ڈاکو کی طرح اگر آج ہم یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے ہمارے لیے صلیب پر بڑا کام کیا ہے، وہی ہمیں ابدی آرام میں لے کر جا سکتا ہے، تو یہ کلام ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے گا۔ یہ قبولیت ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے گی، اور یسوع مسیح ہمیں فردوس میں داخل کرے گا۔ ہمیں ہر طرح کی یہ جو نیگیٹیوٹی ہے، ہر طرح کی بیماری ہے، ہر طرح کا ڈپریشن ہے، ہر طرح کی لعنت ہے، یسوع مسیح ہمیں ان ساری چیزوں سے آزاد کرے گا، ہمیں نجات دے گا۔ ہو سکتا ہے اگلا گڈ فرائیڈے ہم نہ دیکھ سکیں، آج ہمارے پاس موقع ہے کہ آج ہم مسیح کو، اگر ہم نے آج تک یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہے، تو آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اس کی ذات پر ایمان لے کر آئیں، جس طرح وہ ڈاکو جو مرنے کے قریب تھا، جو مرنے والا تھا، جو اپنی سزا کا حقدار تھا، لیکن جب اس نے یسوع پر نگاہ کی، جب اس نے اسے جان لیا، جب وہ اسے پہچان گیا، جب یہ بھید اس پر کھل گیا کہ جو صلیب پر لٹکا ہے وہ تیرا نجات دہندہ ہے، وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کا کوئی آخر نہیں ہوگا، تب وہ یسوع سے کہتا ہے کہ یسوع میں تجھ پر ایمان لے کر آیا ہوں، اور جب تو اپنی بادشاہت میں جائے گا تو مجھے یاد کرنا۔ لیکن یسوع سے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ جو کام باپ نے میرے سپرد کیا تھا، جو تیری نجات کا کام ہے، جو تیرے ہمیشہ کی آرام میں داخل ہونے کا مشن تھا، جو کام تھا، وہ میرے صلیب پر لٹکنے سے، لعنتی موت مرنے سے پورا ہونے کو ہے، اور اب تو ہمیشہ کے آرام میں، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔